सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है कमांडो। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 6 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। अबे तू गूंगा है? उस बदमाश ने जो उनका सरगना था मेरी सिमत देखा। इस बेज़बान पर जुल्म न करना वरना खुदा का अजाब पड़ेगा तुम पर, उस्मान ने मेरे और उनके बीच ढाल बनते हुए कहा। सरगना ने उस्मान को धक्के देकर परे हटाया और इसके साथ ही इतनी जोरदार लात मेरे पेट में मारी कि बिला मुबालगा मेरे 14 तबक रोशन हो गए। जवाब में मेरे मुंह से ऐसी ही कराह निकली थी जैसे किसी गूंगे के मुंह से निकलती है। मैं दर्द की शिद्दत से दोहरा होकर आगे की तरफ झुक गया। उसके दूसरे साथी ने मुझे बालों से पकड़कर पीछे झटका दिया। इसके साथ ही पहले ने जोरदार घूंसे मेरे पेट में मारने शुरू कर दिए। यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरी आंतें फट जाने को हैं। दर्द की शिद्दत बेहाल किए देती थी, लेकिन मैंने ना सिर्फ खुद पर जब्त किए रखा बल्कि दिमाग को भी गर्म ना होने दिया। वो किरदार निगारी में हकीकत का रंग भरने की बड़ी जबरदस्त कीमत वसूल कर रहे थे। उन्होंने मार मार कर मुझे अधमुआ कर दिया, लेकिन मेरे हलक से गूंगों वाली चीखें ही बरामद हो सकीं। फिर जैसे उन्हें यकीन आ गया कि हम सच्चे हैं, उन्होंने हमारे हथियार और करेंसी लौटाकर अपने रवैये पर निदामत का इजहार किया, लेकिन ये भी कह दिया कि ऐसा करना उनके लिए जरूरी था क्योंकि दुश्मन के आदमियों का भेस बदलकर उनमें घुस आने का भी इम्कान था। हमने पानी से चेहरे पर जमे खून साफ किए। मुझे अपनी तकलीफ की तो परवाह नहीं थी, लेकिन उस्मान की फिक्र जरूर थी। उस बेचारे ने कब ऐसी मार खाई होगी। हमारी ठुकाई से फारिग होकर उन्होंने दस्तरखान बिछाकर अश्कशोई के लिए हमारे आगे वही भात और दाल रख दी जो हमारा मेजबान लाया था। इतनी मार के बाद यही कुछ मिलेगा? उस्मान की बात पर वो कहकहा लगाकर हंसती है। मैं उसकी दीदा दलेरी पर हैरान रह गया। खुदा जाने वो पहले से ही इतना दलेर था या मेरी मैयत में खुद को मुझसे कमतर साबित करने पर तैयार नहीं था। बहरहाल दोनों में से जो बात भी थी, उसकी हिम्मतों को सलाम। आप लोग शाम तक यहीं रहें, शाम को हमारे आदमी करीबी नदी के जरिए आगे पहुंचा आएंगे, हमारे मेजबान ने कहा। बमुश्किल हमने चंद लुकमे ही जहर मार किए थे। खाते क्या खाक, पेट में तो टीसें उठ रही थी। अच्छा दोस्तों, शाम तक के लिए खुदा हाफिज। ये कहकर वो लोग हमें जख्म चाटने के लिए अकेला छोड़कर गांव की तरफ चल दिए। तुम वाकई अजीम पाकिस्तानी हो उस्मान भाई, मैंने उनके जाते ही बे इख्तियार उसे गले लगाते हुए कहा। आपसे तो ज्यादा नहीं, उसने मेरी पीठ पर थपकी दी। दोपहर को एक आदमी हमारे लिए खाना लेकर आया और उसने ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। वो लोग तुम्हें खोजने के लिए गांव में आए थे। अच्छा, फिर? उस्मान ने अदाकारी का भरपूर मुजाहरा किया। हमने उन्हें गलत रास्ते पर लगा दिया। घबराओ नहीं, अब सब ठीक है, उसने हमें तसल्ली दी। हमारे हेडक्वार्टर ने इस ड्रामे में हकीकत का रंग भरने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी और हमारी जाली तलाशी के लिए वहां फौज का एक दस्ता भी भेज दिया था, जिसने हमारी तलाश में गांव का कोना कोना छान मारा। शाम तक हम उन लोगों के मेहमान रहे। उसके बाद उन्होंने हमें रुखसत करने का प्रोग्राम बताया। हमने उन्हें यही बताया था कि हमारा ग्रुप चूंकि मुंतशिर हो चुका है, इसलिए ताज़ा हिदायत हासिल करने हम कलकत्ता जा रहे हैं। 3 आदमियों ने हमें अपनी हिफाजत में ले लिया और वो रात गए हमें एक नदी के नज़दीक ले आए, जहां पहले से एक कश्ती हमारी मुंतजिर थी। ये बज़ाहिर तो आम सी माहीगीरी वाली बादबानी कश्ती थी, लेकिन उन्होंने इसे एक तरफ से गन बोट की शक्ल दे रखी थी। मल्लाहों के रूप में वहां मुख्ती बाहिनी के गुंडे जदीद असले से मुसल्ला थे। उनके चेहरे इतने मासूम नजर आते थे कि उन पर शक करने का ख्याल ही नहीं गुजर सकता था। हमें कश्ती वालों के हवाले करके गांव के लोग रुखसत हो गए। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता लहरों के दोष पर अपनी मंजिल को चल दी। हम दोनों दरमियानी तख्ते पर बैठे थे। 2 आदमी उसे चप्पुओं से खे रहे थे और हमारा सफर दरिया की मुवाफिक सिमत में जारी होने की वजह से रफ्तार काफी तेज थी। हमारे पीछे एक शख्स चप्पू संभाले कश्ती की सिमत दुरुस्त रखे हुए था और साथ वाले तख्ते पर ऑटोमेटिक राइफल गोद में रखे उनका वो साथी बैठा था जो हमारे अंदाजे के मुताबिक उनका कमांडर भी था। कश्ती पर हमारा इस्तकबाल भी उसी ने किया था, लेकिन सिर्फ हाथ मिलाने पर ही इक्तफा किया। अभी तक बाकी तारुफ अधूरा था। मेरा नाम शर्मा है,
کیپٹن شرما، اس نے ٹوٹی پھوٹی بنگالی میں عثمان کو مخاطب کیا۔ اس کا تعلق بھارتی فوج کی مدراس ریجمنٹ سے لگتا تھا۔ مجھے اس بات کا بھی علم تھا کہ مدراسی افسران بھارتی خفیہ سروسز، خصوصاً اسپیشل سروس گروپ کی جان سمجھے جاتے تھے۔ کبیر، عثمان نے اسے ہاتھ ملاتے ہوئے مختصر سا جواب دیا۔ اپنے سامنے بھارتی فوج کے کیپٹن کو دیکھ کر یقیناً وہ بھی میری طرح اندر ہی اندر تل ملا رہا تھا، لیکن ہائری مصلحت، فی الوقت ہمیں خاموشی ہی اختیار کرنی تھی۔ تم لوگوں نے بڑی بہادری دکھائی، بڑا زبردست مقابلہ کیا۔ اس سے ہمارا غائبانہ تعارف پورے حوالے کے ساتھ کروا دیا گیا تھا۔ جی شکریہ۔ ہمارا تو سارا خاندان مارا گیا، ایک یہ بھائی بچا ہے۔ عثمان نے تقریباً رونی صورت بناتے ہوئے کہا۔ اب آپ سرحد پار کس جگہ جائیں گے؟ اس نے مطلب کی بات بالآخر کہہ دی۔ ہم کیمپ میں نہیں، کسی ٹریننگ سینٹر میں جائیں گے۔ کیوں رے؟ عثمان نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے اشاروں سے مجھے سمجھا کر مخاطب کیا۔ میں نے جواب میں پرجوش طریقے سے اوں آں کرتے ہوئے ہاتھ ہلا ہلا کر سنگرام کی دہائی دی۔ بے وقوف کیپٹن کچھ متاثر ہونے لگا تھا۔ پہلے کبھی تم لوگ گئے ہو؟ اس نے ہمیں کریدنے والی نظروں سے دیکھا۔ ہاں، ایک مرتبہ گیا تھا میں، عثمان نے مکمل اعتماد سے جواب دیا۔ کس کے ساتھ؟ کیپٹن شرما نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اچانک اگلا سوال داغا۔ اس نے بڑا زبردست نفسیاتی حربہ آزمایا تھا۔ اصل میں تخریب کاروں کے مختلف گروہوں کا رابطہ الگ الگ بھارتی ایجنٹوں سے ہوتا تھا۔ عموماً ایک علاقے کے لوگوں کا جو بھارتی ڈیلنگ آفیسر ہوتا ہے، اس کا حلقہ اسی علاقے تک محدود رہتا تھا۔ جس گاؤں میں ہم نے پناہ حاصل کی تھی، ان کا گروپ لیڈر کوئی اور تھا، اور وہاں کسی نے ہم سے ہمارا خصوصی ذریعہ دریافت نہیں کیا تھا۔ شاید یہ ایک طرح ان لوگوں کا اندرونی معاملہ ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ذریعے کا کھوج نہیں لگاتے تھے، صرف اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ لیکن اب معاملہ اور تھا۔ بھارتی انٹیلیجنس کا کیپٹن ہمارے سامنے بیٹھا تھا، اور وہ صرف اسی مشن پر یہاں آیا ہوگا کہ بھیس بدل کر مکتی باہنی میں داخل ہونے والے غداروں کا پتہ لگا سکے۔ جب اس نے اچانک یہ حربہ آزمایا تو ایک لمحے کے لیے تو میں دہل کر رہ گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ عثمان اب پھسلا کہ اب پھسلا، لیکن وہ بھی کچی گولیاں کھیلے ہوئے نہیں تھا۔ امیت سرکار کے ساتھ، اس نے مکمل اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ شاید جلدی میں اسے صرف امیت سرکار ہی یاد رہ گیا تھا، یا اس نے اس طرح بھارتی کیپٹن کا شک دور کرنا چاہا تھا، کیونکہ امیت سرکار کو مکتی باہنی میں جو حیثیت حاصل تھی اس کا علم سب کو تھا، ورنہ تو میں نے اسے اور بھی دو تین نام بتائے تھے۔ او، یہ بات ہے۔ کیپٹن شرما نے مطمئن ہوتے ہوئے گردن جھکا دی۔ یہاں سے سرحد تک کیسے جاؤ گے؟ اس نے اب ہمدردانہ لہجہ اختیار کر لیا تھا۔ جواب میں عثمان اسے اپنے مشن سے متعلق تفصیلات بتانے لگا۔ وہ جہاں کہیں محسوس کرتا، عثمان کو مشورہ دے دیتا۔ پھر اس نے ہمیں اپنے گروپ آفیسر کا حوالہ دے کر اس سے ملنے کے لیے کہا، کیونکہ ہم نے اسے بتا دیا تھا کہ ہمارا قائد مارا گیا ہے اور ہم لوگ منتشر ہو چکے ہیں۔ اب ہم نیا رابطہ بنانے جا رہے ہیں، اور یہ کہ ہمیں مقامی ذرائع پر اعتماد نہیں۔ کیپٹن شرما نے اپنے نمبر بنانے کے چکر میں ہمیں خود ہی متعلقہ ذریعے سے آگاہ کر دیا۔ اس کے لیے یہ بڑی خوشائن بات تھی کہ وہ اپنے افسران کے سامنے زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے دو نئے شکار جو پھانسے تھے۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ گفتگو کر رہے تھے، باقی لوگ بدستور اپنے کام میں مشغول تھے۔ انہوں نے گردن گھما کر ہماری طرف دیکھنے کا تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ خاصے سمجھدار دکھائی دیتے تھے۔ کشتی کو لہروں کے دوش پر بہتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ اس دوران میں سارے راستے بھارتی کیپٹن ہماری برین واشنگ کرتا آیا تھا۔ اس نے وہی رٹا رٹایا سبق ہمارے سامنے دہرایا تھا جو اس کے باقی ساتھی اور ہمنوا دہراتے آئے تھے۔ پاک فوج کے ظلم و ستم کی وہ منظر کشی کی تھی کہ عام اور سیدھے سادے بنگالیوں کا اسے سن کر بھٹک جانا 100% یقینی تھا۔ عثمان نے بھی بڑھ چڑھ کر اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، اور وہ تو میری توقعات سے کہیں زیادہ کارآمد ثابت ہوا تھا۔ اگر اس کی جگہ میں بھی ہوتا تو اس سے زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر پاتا۔ ندی اب درختوں کے ایک گھنے سلسلے میں گم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اس سے پہلے ہم لوگ درمیان میں سفر کرتے آئے تھے، اب کھولیوں نے اسے کناروں کے ساتھ ساتھ لگانا شروع کر دیا تھا۔ درختوں کے سلسلے کے نزدیک ہم کنارے سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ کیپٹن شرما کے تختے میں سے ایک ننھا سا لیکن خاصا طاقتور رینج کا ٹرانسمیٹر برآمد ہوا۔ اس نے کسی سے رابطہ قائم کر کے خفیہ زبان میں آگے کے حالات دریافت کیے۔ ٹرانسمیٹر بند کرتے ہوئے وہ خاصا فکر مند دکھائی دے رہا تھا۔
شاید ہم لوگوں کو واپس جانا پڑے، اس نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ کیوں؟ عثمان نے حیرت سے پوچھا۔ پاکستانی فوج علاقے میں موجود ہے۔ بس اتنی سی بات؟ عثمان نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ مطلب؟ اب شرما کے حیران ہونے کی باری تھی۔ شرما صاحب، ادھر ہمارے لیے موت ہے اور آگے بھی صرف موت۔ اگر مرنا ہی ہے تو ہم لڑ کر مریں گے۔ آپ ہمیں اتار دیں۔ ہم واپس نہیں جائیں گے۔ عثمان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں میرا پیغام وصول کر کے آگے پہنچا دیا تھا۔ تم پاگل ہو کیا؟ تمہارا واسطہ پاکستانی فوج سے نہیں پڑا؟ وہ شکار کی بو پاتے ہی شیر کی طرح جھپٹتے ہیں اور جب تک شکار پر قابو نہ پالیں پیچھے نہیں ہٹتے، خواہ انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ کیپٹن شرما نے یہ فقرہ تیزی سے انگریزی میں کہا تھا، پھر موقع کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے اسے ٹوٹی پھوٹی بنگالی میں دہرا دیا۔ ہاں ہاں، ہم پاگل ہیں، ہم کیچوے کی طرح نہیں مریں گے۔ عثمان کی اداکاری پر میں اش اش کر اٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ شرما نے ہتھیار ڈال دیے۔ کشتی کو اس کے اشارے پر کنارے کے بالکل ساتھ لگا دیا گیا۔ ہم دونوں کنارے پر اتر گئے۔ بے وقوف مت بنو، میں تمہیں بزدل نہیں سمجھتا، لیکن اس طرح کنویں میں چھلانگ لگا دینا کہاں کی بہادری ہے؟ اترتے وقت ہمیں شرما نے دوبارہ سمجھانا چاہا۔ جواب میں عثمان نے ہاتھ ملا کر اسے رخصتی کا اشارہ دیا اور ہم لوگ آگے بڑھ گئے۔ کیپٹن شرما اور اس کے ساتھیوں نے بادل نخواستہ کشتی کو لہروں کی مخالف سمت میں چلانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر تک ہم چھپ کر ان کی حرکات کا جائزہ لیتے رہے، پھر تیزی سے درختوں کے جھنڈ میں آگے ہی آگے بڑھنے لگے۔ ہم جلد از جلد اپنی فوج سے رابطہ قائم کرنا چاہتے تھے۔ مقامی تخریب کاروں کی حد تک تو بات قابل برداشت تھی، لیکن بھارتی فوج کا ایک کیپٹن ہمارے سامنے یوں دن دناتا پھرے، یہ ہماری عزت نے گوارا نہ کیا۔ میں اگر چاہتا تو ان سب کو کشتی ہی میں ٹھکانے لگا سکتا تھا، لیکن ہم نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ لوگ خلاف توقع بکھری ہوئی بھیڑوں کا ریوڑ نہیں، بلکہ بھیڑیوں کا منظم گروہ ہیں، اور کڑی سے کڑی ملاتے ہوئے ان کے رابطے خاصے لمبے ہو گئے تھے۔ ہماری معمولی سی چوک بھی ہمارے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر کر رکھ دیتی، اس لیے ہم نے ہر قدم نہایت سوچ سمجھ کر اور بڑی احتیاط سے اٹھانا تھا۔ حسب توقع ابھی ہم بمشکل 30-40 گز ہی چل پائے تھے کہ اچانک ہالٹ کی آواز بلند ہوئی۔ ہم نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے۔ بظاہر آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ درختوں نے میرے شیروں کو اگلنا شروع کیا۔ سب سے آگے ایک حوالدار اسٹین گن تانے کھڑا تھا۔ اس کے عقب میں 2 جوان تھے، جبکہ ہمارے پیچھے سے ٹارچ کی روشنی ہم پر آ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ حوالدار نے درست لہجے میں پوچھا۔ ہمیں اپنے کمانڈنگ آفیسر کے پاس لے چلیے، میں نے اپنی فوج کے مخصوص لہجے میں یہ بات دہرائی۔ حوالدار نے چند لمحوں تک میری بات کا وزن کیا، پھر جیسے اسے سمجھ آ گئی، لیکن اپنی تربیت کے مطابق وہ دھوکے میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ لوگ ایک طرف ہٹ گئے اور ہمیں گھیرے میں لے کر ہاتھ اٹھائے ہوئے آگے آگے چلنے کا حکم دیا۔ یہاں سے چند گز دور ہی ٹینٹ کے نزدیک آ کر رک گئے۔ ٹینٹ کے اندر لالٹینیں جل رہی تھی۔ حوالدار مؤدب انداز میں اندر داخل ہوا۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی ٹینٹ کا پردہ ہٹا اور لالٹین کی مدھم روشنی میں ایک لیفٹیننٹ کے چہرے پر نظر پڑی، جسے دیکھتے ہی میری باچھیں کھل گئیں۔ فاروق! میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میرے سامنے میرا اکیڈمی کا روم میٹ لیفٹیننٹ فاروق کھڑا تھا۔ علی تم؟ وہ تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ گشت والے جوان ابھی تک حیرت سے ہمیں دیکھ رہے تھے، پھر سارا معاملہ ان کی سمجھ میں آ گیا اور وہ سلوٹ کر کے واپس چلے گئے۔ میں نے عثمان کا تعارف اپنے روٹی وال سے کروایا۔ اسے سامنے دیکھ کر بے اختیار ٹریننگ کا زمانہ یاد آ گیا، لیکن یہ ایسی باتوں کا وقت نہیں تھا۔ سب سے پہلے میں نے اسے تازہ ترین حالات کی رپورٹ کی اور فوری ایکشن لینے کو کہا۔ چند منٹ کے بعد ہی 2 تیز رفتار گن بوٹس کیپٹن شرما کے تعاقب میں روانہ ہو گئیں۔ رات ہم نے فاروق کی مہمان نوازی ہی میں بسر کی اور الگ صبح وہاں سے نکل گئے۔ یہاں ہمیں اگلے دیہات کے متعلق کافی حد تک اہم معلومات حاصل ہوئی تھیں۔ جس جگہ ہماری فوج نے پڑاؤ ڈالا تھا اس کے قریب ہی ایک گاؤں آباد تھا، لیکن ہم نے اسے نظر انداز کر دیا اور خاصا لمبا چکر کاٹ کر آگے نکل گئے۔ ہمارا سفر شام تک جاری رہا۔ اب ایک طرح سے ہمیں مکتی باہنی سے متعلق اپنی شناخت کروانے کے لیے مستند حوالہ بھی مل گیا تھا، اس لیے ہم محفوظ ہو چکے تھے۔ وہ رات بھی ایک گاؤں میں کٹی جہاں ہمیں اگلے سفر کے متعلق تازہ ہدایات ملی۔ اس دوران مشتبہ مقامات سے متعلق اطلاعات ہم اپنے مخصوص پوائنٹ پر ڈیڈ ڈراپ کرتے جاتے تھے اور ہماری فوج ہمارے وہاں سے ہٹ جانے کے بعد ہی کاروائی کرتی تھی تاکہ کسی کو ہم پر شک بھی نہ گزرے۔ مختلف اسٹریمروں، لانچوں، ماہی گیری کی کشتیوں، ٹرکوں اور بسوں کے ذریعے
ہم تقریباً 4 روز کے بعد کھلنا کے ایک سرحدی مقام پر جا پہنچے، جہاں ایک خفیہ مقام پر انسٹرکٹر صاحب ہمارے منتظر تھے۔ ہیلو مائی بوائے، ہاؤ آر یو؟ انہوں نے حسب عادت میرے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ عثمان سے ان کا تعارف غائبانہ تو تھا، آج پہلی مرتبہ وہ اس سے مل بھی رہے تھے۔ وہ اس میدان کے پرانے شہ سوار تھے اور نظروں میں آدمی کو تول لیا کرتے تھے۔ تقریباً 15-20 منٹ تک وہ بھرپور نگاہوں سے عثمان کا جائزہ لیتے رہے، پھر میرے کندھے پر ہاتھ جماتے ہوئے بولے، فائن۔ اور مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا۔ ابھی میں نے انہیں عثمان کے کارناموں کے متعلق کچھ بتایا ہی نہیں تھا کہ انہوں نے سب کچھ جان لیا۔ مجھے خود سے زیادہ اپنے استاد محترم کی مردم شناسی پر اعتماد تھا۔ جب انہوں نے پہلی ہی نظر میں میرے انتخاب کی داد دے دی تو میں خود کو خاصا ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ ہم لوگ وہاں دوپہر کے قریب پہنچے تھے۔ اس وقت بھی اکا دکا فائروں کی آوازیں ہمارے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ سرحدی جھڑپوں اور ایک دوسرے کے علاقے میں گھس کر نقب لگانے کی کارروائیوں کا آغاز رات کے وقت تو کبھی کا ہو چکا تھا، لیکن دن کو اکثر خاموشی چھائی رہتی تھی۔ صرف مکتی باہنی والے چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے تھے، لیکن خاطر خواہ جواب ملنے پر وہ بھی چپ سادھ لیتے۔ ہم یہاں سنگینوں کے سائے میں الگ تھلگ ایک کیموفلاج کمرے میں بیٹھے تھے، جہاں ایک پرانی سی میز پر نقشہ بچھا کر میجر صاحب نے پہلے ہی سے کچھ علاقے مارک کر رکھے تھے۔ سرحدی علاقے کے تو چپے چپے کا عثمان کو علم تھا۔ وہ ہمیں کچھ مخصوص علاقوں کی نشاندہی کر رہے تھے۔ اس دوران وہ میرے یاد کیے ہوئے سبق بھی ساتھ ساتھ دہراتے جا رہے تھے۔ دیکھو بیٹے، اس سے پہلے جو کچھ تم کرتے رہے ہو اسے ریہرسل ہی سمجھنا۔ تمہارا اصل کھیل اب شروع ہوا ہے۔ سپاہی کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے باوقار موت۔ اپنی دھرتی ماں کی عظمت کے لیے بسا اوقات اس کو خون کا نذرانہ اس سے دور رہ کر بھی دیا جاتا ہے۔ جہاں تم جا رہے ہو وہاں تمہیں سمجھانے والا کوئی نہیں ہوگا، صرف تم اور خدا کی ذات۔ میرے بیٹے، میں تمہاری سرخ روئی کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ انہوں نے شام کے بعد مجھے ایک طرف لے جاتے ہوئے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گھمبیر لہجے میں آخری بریفنگ دی۔ میں اب بھی ان کی نظروں میں وہی بوائے ہی تھا۔ پھر ہم تینوں نے اکٹھے چائے پی۔ رات کو سرحد عبور کرنے والے رات کا کھانا نہیں کھایا کرتے۔ اس کی کوئی طبی وجہ تو یقیناً ہوگی، لیکن ہر ایجنٹ کو یہ بات ایک طرح سے روایت کی طرح منتقل ہوتی ہے۔ سرحدی فوج کے 2 جوان تھوڑی دیر بعد ہمیں لینے آ گئے۔ ہم ان کے ساتھ ہی چل دیے۔ سرحد سے کچھ دور میجر صاحب نے باری باری ہم دونوں کو گرم جوشی سے گلے لگایا۔ فی امان اللہ، انہوں نے ہم پر نظریں جماتے ہوئے کہا اور یکدم واپس مڑ گئے۔ اب دونوں جوان آگے آگے تھے اور ہم ان کے پیچھے پیچھے۔ وہ مختلف ٹیڑے میڑے راستوں سے گزرتے ہوئے ہمیں اس مخصوص مقام کی طرف لے جا رہے تھے جو ان کے خیال میں ہمارے لیے بہترین جگہ ہو سکتی تھی۔ ہم چاروں دبے پاؤں لیکن خاصی تیز رفتاری سے اپنا سفر طے کر رہے تھے۔ پھر ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گئے۔ وائٹ لائن آ گئی تھی۔ یہ ایک بند کی سی شکل تھی، مٹی کا بند، جس پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر برجیاں سرحد کی نشاندہی کے لیے لگائی گئی تھیں۔ وہ دونوں مستعد ہو کر پوزیشن میں ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ سرحدی لکیر پر پہنچ کر ہم ان کی طرف گھومے تو انہوں نے عقیدت اور جوش کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ہمیں گن سلوٹ پیش کیا۔ یہ نذرانہ عقیدت ملک کی آنکھوں کو سرحد کا رکھوالا پیش کرنا سعادت جانتا ہے۔ اس وقت دونوں طرف جذبات کا ایک سا عالم تھا۔ وہ لمحے ہم پر بھی وہی کیفیت لے کر آئے تھے جس سے ہماری سرحدوں کے جیالے گزر رہے تھے۔ ہم دونوں نے ہی ایک لمبا سانس اپنے پوربو پاکستان یعنی مشرقی پاکستان کی فضاؤں کی سمت منہ کر کے کھینچا تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ ان پاکیزہ ہواؤں سے عزائم کو سینوں میں بیدار کر لیں۔ پھر وہ تو وہیں بیٹھ گئے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلتے بھارت میں داخل ہو گئے۔ ان محافظوں نے کافی دیر تک وہیں رک کر ہمارا انتظار کرنا تھا تاکہ ہماری عافیت سے کسی حد تک مطمئن ہو کر اٹھیں۔ عثمان تجربے کار رہبروں کی طرح میرے آگے آگے چل رہا تھا اور میں چند قدموں کے فاصلے سے اس کے پیچھے۔ ہم دونوں نے بھگوڑے مشرقی پاکستانیوں کا روپ دھار رکھا تھا۔ ہم مکتی باہنی کے اس سے پہلے بے قاعدہ ورکر تھے، جو اب کیپٹن شرما، جو ہمارے خیال کے مطابق اب تک جہنم رسید ہو چکا تھا، اس کے اسپائی ماسٹر کا ذریعہ بن کر باقاعدہ گوریلوں کا روپ دھارنے کلکتہ میں کسی خفیہ کیمپ میں شرکت کرنے جا رہے تھے۔ رات کا پہلا پہر تھا اور چاند کی آخری راتیں۔ ابھی تک چاند نے اپنا رخ زیبا آکاش کی پہنائیوں سے باہر نہیں نکالا تھا۔ ہم قدرے محتاط اور کسی حد تک بے دھڑک کلکتے کی سمت چلتے جا رہے تھے۔ ہمیں اب ڈر تھا بھی کس بات کا؟ ہم اپنے بھارتی دوستوں کے محفوظ ہاتھوں تک تو پہنچ چکے تھے۔ اب ہمارا مظلومیت کا دور ختم ہو چلا تھا
اور انتقام لینے کا وقت آ گیا تھا۔ ہائے رے، ہم آگ میں کودنے جا رہے تھے، بھلے بعد میں ہمیں بوقت ضرورت کیا کیا مل سکتا تھا۔ فی الحال تو ہمارے پاس 2 بھارتی ریوالور تھے یا چند 100 روپیوں کی پاکستانی اور بھارتی کرنسی، باقی اللہ اللہ خیر صلاح۔ مجھے تو اس کام کی باقاعدہ تربیت حاصل تھی کہ جب بھی موقع ملے بھیڑیوں کے غول میں گھس جاؤں اور عین ان کے درمیان بیٹھ کر انہی کا شکار کروں، مگر میرا ساتھی عثمان چاہے ظاہری نظر میں جو کچھ بھی تھا، وہ بہرحال سویلین تھا، ایک امن پسند شہری، ایک سیدھا سادہ سا طالب علم جس کے ہاتھوں سے وقت نے کتاب تو چھین لی تھی اور اس کے بجائے گرنیڈ اور اسٹین گن تھما دیے تھے۔ ہم آہستہ آہستہ چل رہے تھے اور خیالات کا ایک طویل سلسلہ ہمارا ہم سفر تھا۔ اپنی تقدس مآب سرزمین کے لیے اپنی جان کا حقیر نذرانہ پیش کرنے کی خواہش تو روز اول سے میرے سینے میں سلگ رہی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اب یہ الجھن بھی ستانے لگی تھی کہ وہ سرحد پار کرنے کے فن میں میرا ساتھی عثمان کیوں اتنا ماہر ہے، اور اس علاقے کے چپے چپے سے واقفیت حاصل کرنے کی آخر اسے کیوں اتنی ضرورت پیش آئی۔ ابھی تک تو میں نے اس سے اس راز کو کریدنے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ اب تو خیال آیا تو سوچا اسے ٹٹولوں، لیکن وہ تو اپنے ہی خیالات میں گم تھا۔ سرحدی علاقے میں پہنچتے ہی وہ کچھ سنجیدہ سا ہو گیا تھا، جانے کیوں؟ شاید اپنے متوقع انجام کے متعلق وہ فکر مند ہے۔ میں اس کے بارے میں خیال آرائی کرنے لگا۔ آخر ہے تو وہ گوشت پوست کا عام انسان، کوئی نہ کوئی تشویش اس کے ذہن و قلب پر ضرور اثر انداز ہو سکتی ہے۔ وہ میرے خیالوں سے بے خبر چلتے چلتے رک گیا اور ایک درخت کے نزدیک رک کر مجھے بھی اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بڑی محبت بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کے قلب میں جھانکنے لگا۔ مسلسل پیدل چلنے سے شاید عثمان کچھ تھکاوٹ سی محسوس کرنے لگا تھا، جبکہ میرے لیے یہ معمول کی کاروائی تھی۔ رات کا دوسرا پہر تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی چاندنی ماحول کے سینے میں آہستہ آہستہ اتر رہی تھی، اور درخت سے ٹیک لگائے ہم دونوں سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ ممکنہ حالات اور واقعات کی باتیں، کیا حالات پیش آئیں اور ہم ان سے کیسے عہدہ برا ہوں گے کہ اچانک عثمان نے ایک عجیب سی بات کہہ دی۔ شاید میرے دل کی آواز اس نے سن لی تھی۔ علی، تمہیں حیرت نہیں ہوئی کہ میں آخر سرحدی علاقے سے اتنی واقفیت کیسے رکھتا ہوں، جبکہ میں کوئی اسمگلر بھی نہیں کہ جس کا آنا جانا دونوں اطراف لگا رہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ ہو تو رہی تھی، لیکن تم سے کچھ پوچھنا عجیب سا لگا۔ میں اور کیا کہتا، میں اس سے پہلے بھی درجنوں مرتبہ آر پار آ چکا ہوں۔ میں نے اب تک یہ بات تمہیں اس لیے نہیں بتائی تھی کہ میرے خیال میں تمہیں شاید افسران نے آگاہ کر دیا ہوگا، لیکن اب جب کہ ہم موت کی شاہراہ پر اکٹھے سفر کرنے جا رہے ہیں تو نہ جانے دل کیوں چاہتا ہے کہ تمہیں بہت کچھ بتاؤں، بہت کچھ کہوں۔ وہ خاموش ہو کر میرے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ کہو، میں نے صرف ایک لفظ بولنے پر ہی اکتفا کیا۔ میں پچھلے 10 ماہ سے پاک فوج کے لیے خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور اس علاقے سے میں نے درجنوں سرفروشوں کو کلکتہ پہنچایا ہے۔ ان میں سے کتنے واپس آئے اور کتنے بامراد ہوئے، اس کا علم تو ہائی کمان یا پھر خدا کی ذات ہی کو ہے۔ میرے ذہن نے خود بخود ساری کڑیاں ملانی شروع کر دیں۔ کرنل صاحب نے عثمان کی ذات میں کتنی بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ ویسے تو گردش حالات نے ہم دونوں کو آپس میں ٹکرایا تھا، لیکن ہماری ملاقات بہرحال ہو کر رہتی، کیونکہ عثمان ہمارا بہت ہی قابل اعتماد ایجنٹ تھا۔ ہمارے اوسی صاحب نے سمجھا ہوگا کہ میں نے عثمان کا یہ روپ بھی جان لیا ہوگا، اسی لیے انہوں نے خود کہنا مناسب نہ سمجھا، اور میرا خیال بھی کبھی اس طرف نہ گیا۔ واہ میاں صاحبزادے بڑے ہوشیار بنے پھرتے تھے اور معمولی سی بات نہ جان پائے، میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہا۔ یہ بات میرے لیے باعث سعادت ہے کہ آج میں اپنے وطن کے ایک جاں باز کے ساتھ ایک اہم مشن میں عملی شمولیت کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میرے فرائض لوگوں کو یہاں تک لانے اور یہاں سے لے جانے تک ہی محدود تھے، اور پھر تمہارے ساتھ رہتے ہوئے تمہارے متعلق میرے جذبات بھی ایک عام دوست سے بڑھ کر بھائیوں جیسے ہو گئے ہیں۔ اس نے سلسلہ گفتگو جاری رکھا۔ یہ میری خوش نصیبی ہے، میں نے کہا۔ میری بھی، کہ میری ایک بہت پرانی خواہش نے حقیقت کا روپ دھارا۔ ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے میری بہت دیر سے آرزو تھی کہ میں ان جیالوں کے ساتھ راہ شہادت پر چند قدم چل سکوں جو ہم لوگوں کے لیے بقا کی جنگ لڑنے جاتے ہیں۔ آج جب یہ موقع ملا ہے تو اپنے مقدر پر رشک تو آتا ہے، لیکن مجھے فراخ دلی سے اپنی اس کمزوری کا اعتراف بھی کرنا ہے کہ میں تمہاری طرح تربیت یافتہ کمانڈو نہیں، ایک عام انسان ہوں۔ ایسا انسان
جو تصویر کا صرف مثبت ہی نہیں منفی رخ بھی دیکھتا ہے، بلکہ اس پر کچھ زیادہ ہی نظر رکھتا ہے۔ ہم بہاری لوگ، وہ تڑپنے لگا، ذرا سیدھے سادے انداز ہی سے بات کرتے ہیں۔ شاید ابھی تک ہم میں بہت زیادہ منافقت نہیں آئی۔ میں یہ ضرور سوچتا ہوں کہ وطن کی راہ میں شہادت پا کر عظیم مرتبے پر سرفراز ہو جاؤں گا، لیکن میرے بعد گھر والوں کا کیا ہوگا؟ ممکن ہے والدین طبی عمر کے ایک خاص حصے میں پہنچ جانے کی وجہ سے مر کر کارزار حیات سے جان چھڑا لیں، لیکن زندگی کی یہ چوکھی لڑائی آنسا کیا تنہا لڑ پائے گی؟ وہ اتنی بہادر لڑکی تو نہیں کہ فوراً مر کر چھٹکارا پالے۔ یہ پہاڑ سی زندگی اکیلے وہ کیسے کاٹے گی؟ بس دل پر یہی ایک بوجھ ہے۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے ایک طویل سانس کھینچی۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور میرا دل جیسے کسی شکنجے میں کستا چلا جا رہا تھا۔ اس نے بہت بڑی بات کہہ دی تھی، مجھ پر منو بوجھ ڈال دیا تھا۔ بھلا میں اسے کیسے سمجھاتا کہ اس کے اندازے کے بالکل برعکس میں بھی آخر ایک کمزور انسان ہوں، نہایت ہی کمزور اور ناتما، اور میرے سینے میں بھی ایک دل دھڑک رہا ہے۔ اخلاق اور مذہب بھی انسان پر کچھ ذمہ داریاں عائد کرتے ہیں۔ اگلی بات اس کے ہونٹوں پر تو مچل رہی تھی، لیکن زبان پر لانے سے وہ اس لیے ہچکچا رہا تھا کہ وہ ایک بہن کا بھائی تھا۔ اس نے مجھے احساس دلا دیا تھا کہ وہ مجھ پر کس حد تک اعتماد کرنے جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کی مجبوریوں نے مجھ سے التجا بھی کر دی تھی کہ علی، بس ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے، اب تم اپنا فرض نبھاؤ۔ عثمان بھائی، میری آواز سرگوشی سے کچھ بلند ہونے لگی تھی، لیکن فوراً حالات کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے میں نے خود پر قابو پا لیا کہ ہم دشمن کے علاقے میں گفتگو کر رہے تھے۔ تم مجھ پر اس سلسلے میں اعتماد کر سکتے ہو۔ یہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے ایک شریفانہ عہد ہے۔ خدا نہ کرے اگر کبھی ایسا ہو بھی گیا تو علی قیامت والے روز تمہارے سامنے شرمندہ ہو کر نہیں آئے گا۔ میری بات نے اس پر جیسے جادو کا اثر کیا۔ وہ تڑپ اٹھا، بے قراری سے اس نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور سسک پڑا۔ علی بھائی، ہم کسی قابل بھی تو نہیں، لیکن آنسا اس دنیا کی مخلوق نہیں۔ خدا میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اس کا بھائی ہوں۔ وہ میری بہن نہ ہوتی تو بھی میں اس کے متعلق یہی رائے دیتا۔ اس کی آنکھوں نے چمک کر اس کی سچائی پر مہر تصدیق لگا دی۔ میری اس یقین دہانی نے عثمان میں جیسے زندگی کی نئی روح پھونک دی تھی۔ وہ پھر سے ڈھاکہ کے محمد پورہ والا عثمان بن گیا تھا، جیسے اس نے مطمئن ہو کر تمام وسوسوں کو ذہن سے نکال پھینکا ہو۔ مجھے بھی یہ فیصلہ کر لینے کے بعد خود پر فخر محسوس ہونے لگا تھا۔ تھوڑی دیر تک باتیں کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ رخت سفر باندھا اور ایک ولولہ تازہ، ایک عزم نو کے ساتھ قدم با قدم کلکتے کی طرف بڑھنے لگے، جہاں حالات کا دیو اپنے خوفناک جبڑے کھولے ہمارا منتظر تھا۔ نیا دیس، نئے لوگ، نئی چالیں، نیا کھیل، وسوسے، امیدیں، خوف، حوصلہ، دشمن سے ٹکرانے کا عزم، دشمن کو فنا کر دینے کی شدید خواہش۔ اس لمحے ہمارے ذہن عجیب و غریب خیالات کی آماج گاہ بنے ہوئے تھے۔ صبح کے قریب ہم ایک مضافاتی قصبے میں پہنچ گئے۔ ہم نے یہاں کام کرنے کے لیے پہلے سے ایک لایا عمل طے تو کر لیا تھا، لیکن اس بات کا یقین ہمیں نہیں تھا کہ اس کے مطابق ہم عمل پیرا بھی ہو سکیں گے یا نہیں، کیونکہ اس کا دار و مدار آئندہ پیش آنے والے حالات پر تھا۔ یہاں ہماری منصوبہ بندی نے ایک دوسرا رخ اختیار کیا تھا۔ اب ہم دونوں نے الگ رہ کر کام کرنا تھا۔ عثمان کو مکتی باہنی میں گھس کر انڈین انٹیلیجنس کے ارادوں اور عزائم سے باخبر رہنا تھا، اور مجھے اس کی اطلاعات پر بر وقت کارروائی کرنا تھی۔ سرحدی محافظوں سے جان چھڑانے کے لیے فی الحال میں ابھی تک گونگا انقلابی ہی بنا ہوا تھا، چونکہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بھاگ بھاگ کر مشرقی پاکستان سے بھارت آ رہے تھے، اور ان میں زیادہ تعداد انہی لوگوں کی ہوتی تھی جو یا تو بقول خود مظلوم تھے یا پھر مکتی باہنی کے ورکر۔ اس لیے بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس ان سے کوئی خاص تعرض نہیں کرتی تھی، سوائے اس کے کہ مبادا ان میں سے کوئی پاکستانی ایجنٹ ہو۔ ہماری کوشش یہی تھی کہ بی ایس ایف سے ہمارا سامنا نہ ہونے پائے، اس لیے ہم نے خاصا لمبا راستہ اختیار کیا تھا اور رات بھر چلتے رہے تھے۔ اس قصبے میں چپے چپے پر بھارتی سیکیورٹی کے لوگ پھیلے ہوئے تھے۔ یہی بات نہیں کہ کسی نے کہا وہ انقلابی ہے اور انہوں نے آمنہ صدقہ کہہ کر قبول کر لیا۔ وہ لوگ بڑی بھرپور اور مکمل تفتیش کرتے تھے، اور ذرا سا بھی شک گزرنے پر نووارد کو کسی عقوبت خانے میں لے جاتے تھے، جہاں سے کوئی مائی کا لال سچ بولے بغیر باہر نہیں نکل پاتا تھا۔ اور جب انہیں ذرا سا بھی ثبوت مل جاتا کہ نو گرفتار پاکستانی ایجنٹ ہے تو وہ اسے گولی مارنے میں ذرا بھی دیر نہیں کرتے تھے۔
اور اب تक انہوں نے سینکڑوں ایسے بے گناہوں کو جو واقعی بھارتی ایجنٹ ہی تھے محض اس لیے موت کی نیند سلا دیا تھا کہ انہیں ان پر ڈبل ایجنٹ ہونے کا شک ہو گیا تھا۔ ان تمام حقائق کا علم مجھ سے زیادہ عثمان کو تھا، لیکن ہمارے درمیان جو ایک شریفانہ عہد طے پا گیا تھا، اس کے بعد سے تو خوف اور فکر کو میں نے اس کے نزدیک بھی پھٹکتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اب آنکھیں بند کر کے کسی بھی لمحے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا۔ پہلے میرا خیال یہی تھا کہ ہم یہیں سے الگ ہو جائیں، لیکن عثمان نے سختی سے اس بات کی تردید کر دی۔ شاید اس کی دانست میں ابھی یہ سب کچھ مناسب نہیں تھا۔ ہم دونوں سیدھے قصبے کے بس اسٹینڈ پر پہنچے تھے۔ لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی، دکانیں کھل رہی تھیں اور کلکتہ جانے والی بسیں تیاری کے مراحل میں تھیں۔ ہمارا رخ ایک ٹی اسٹال کی طرف تھا۔ لکڑی کی ایک بینچ پر ایک بوڑھا بنگالی اخبار میں ہاتھ پکڑے ہوئے چائے سڑک رہا تھا۔ ہم دونوں اس کے نزدیک پہنچے تو وہ چونکا، ایک نظر ہم پر ڈالی اور بولا، بنگلہ دیش سے آئے ہو؟ انہوں نے ابھی سے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا لیا تھا۔ ہاں جی، عثمان نے جواب دیا۔ کون سا گاؤں ہے تمہارا؟ کومل باڑی۔ عثمان نے ایک گاؤں کا نام لے دیا۔ کہاں؟ ڈھاکہ کے نزدیک۔ او، بہت دور سے آ رہے ہو۔ بوڑھے نے او کو کچھ زیادہ ہی لمبا کر دیا تھا۔ بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ عثمان کی آواز میں دنیا بھر کا درد سمٹ آیا تھا۔ کوئی بات نہیں، اب تم بالکل محفوظ ہو۔ بوڑھے نے باقاعدہ تھپکی بھی دی تھی۔ بعد میں ہمیں پتا چلا کہ وہ بوڑھا اور ٹی اسٹال دونوں ہی سیکیورٹی کے ٹاؤٹ تھے۔ پھر بوڑھا تو بظاہر انجان بن کر کریت کر عثمان سے اس کی جعلی درد بھری کہانی سنتا رہا، جبکہ ٹی اسٹال والے نے ہمارے آگے چائے کی ایک چینک اور 2 کپ رکھ دیے۔ ایک پلیٹ میں اس نے بڑے بڑے خطائی نما رس بھی ہمارے سامنے سجا دیے تھے۔ کہاں جاؤ گے اب تم لوگ؟ بوڑھے نے چائے کے خاتمے پر پوچھا۔ کلکتہ، عثمان بولا۔ کس کے پاس؟ اپنے دوستوں سے مدد لینے جا رہے ہیں بابا۔ ہم یہاں رہنے نہیں آئے، ہم اپنے دیش میں جا کر لڑیں گے، دیش کو آزاد کروائیں گے، اس نے آخری فقرے باقاعدہ ہاتھ ہلا کر بڑے پرجوش طریقے سے کہے تھے۔ چائے والے نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ ادھر بنگلہ دیش کے سپاہیوں سے ہم پیسہ نہیں لیتا، اس نے ہندی میں کہا۔ ہاں ہاں، رہنے دو، کوئی بات نہیں، تم لوگ ہمارے مہمان ہو۔ بوڑھے نے بھی عثمان کو منع کر دیا۔ بوڑھا دوران گفتگو کا نکیوں سے کئی مرتبہ میرا جائزہ لے چکا تھا۔ میرا تعارف ایک گونگے حریت پسند کی حیثیت سے عثمان نے آغاز ہی میں کروا دیا تھا، جس کا سارا کنبہ فوج کا نشانہ بن چکا تھا۔ خاصا خرانٹ بڈھا تھا۔ اس کے چہرے سے اس بات کا اندازہ لگانا دشوار تھا کہ اسے مجھ پر ترس آ رہا ہے یا وہ میرے گونگے ہونے پر مشکوک ہے۔ تقریباً آدھ گھنٹے بعد ہم وہاں سے اٹھائے۔ بوڑھا وہیں بیٹھا رہا، شاید اگلے شکار کا منتظر ہوگا، اور ابھی ہم لوگ بمشکل ٹی سٹال سے نکل کر چند گز ہی بس اسٹینڈ کی طرف بڑھے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی، اے کدھر جانا ہے؟ بولنے والے کا لہجہ اس کے ہندی سپیکنگ ہونے کی چغلی کھا رہا تھا، لیکن انداز کلکتہ والا تھا۔ ہم دونوں ہی ایک ساتھ گھومے تھے۔ پیچھے ایک خاصا معزز بنگالی سادہ کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اس کے قریب ہی پولیس کے چند سپاہی ایک طرف کھڑے اس کے اشارے کے منتظر تھے۔ کلکتہ جائے گا صاحب؟ عثمان نے بھی اسی لہجے میں کہا۔ کہاں سے آئے ہو؟ بنگلہ دیش سے، عثمان نے بنگالی میں کہا۔ ادھر چلو سالا، گالی تو ان کی نوکے زبان پر دھری تھی۔ ہم دونوں ادھر چل دیے اور سپاہیوں کی میت میں ایک پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئے، جہاں ہمارا استقبال مشرقی پاکستان کے ایک غدار نے کیا۔ کیا نام ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ کس کے پاس جا رہے ہو؟ کس گروپ سے ہو؟ کون گینگ لیڈر ہے؟ وہاں کس کے ساتھ کام کر رہے تھے؟ وغیرہ وغیرہ۔ اس نے جاتے ہی ہم پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی، لیکن ہر سوال کا جواب عثمان نے بڑے تحمل اور بردباری سے دیا۔ اصل میں کیپٹن شرما کے روپ میں قدرت نے ہماری اتنی بڑی مشکل حل کر دی تھی کہ عام حالت میں شاید کبھی ہم وہ کچھ نہ پا سکتے جو شرما کی 1 گھنٹے کی میت میں ہمیں ملا تھا۔ شرما کا تعلق بھارت کی اعلیٰ ترین خفیہ ایجنسی را سے تھا، اور اس نے ہمارے جذبہ آزادی سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہو کر ہمیں اپنا ذریعہ بنایا تھا۔ ہم نے جہاں بھی اس کے دیے ہوئے حوالے کو دہرایا، ہماری جان محفوظ رہی۔ کسی نے ابھی تک ہم سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اس حوالے تک ہم پہنچے کیسے ہیں۔ شاید ابھی تک ہمارا واسطہ نچلے درجے کی ایجنسیوں کے پروردہ ایجنٹوں ہی سے رہا تھا، اور بطور فوجی اس بات کا تو مجھے بھی علم تھا کہ سرحدی مقامات کے ارد گرد عموماً عام قسم کی سیکیورٹی ہی سے کام لیا جاتا ہے۔ اعلیٰ پائے کے لوگ تو پیچھے پیچھے رہتے ہیں، پردے کے پیچھے، وہ کبھی کیمرے کے سامنے نہیں آتے۔ باہنی کے کمانڈر سے بھگتنے کے بعد ہمیں پھر انہی مراحل سے گزرنا پڑا۔ اس مرتبہ ہمارا تفتیش کنندہ ایک سکھ کرنل تھا۔ اس سے بھی بہت جلد ہی نجات مل گئی۔
تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہم لوگ ایک بس کے ذریعے کلکتہ کی طرف عازم سفر تھے۔ مجھے ان لوگوں پر حیرت ہو رہی تھی کہ انہوں نے غداروں کو بے حد اور بے حساب سہولتیں فراہم کر رکھی تھی۔ سرحدی علاقوں میں ان سے معمولی سی پوچھ گچھ کے بعد انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اکثر لوگ بجائے کیمپوں میں جانے کے عموماً کلکتہ شہر کا رخ کیا کرتے، جہاں ان کے آقا انہیں ہاتھوں ہاتھ لیتے اور جی بھر کے رنگ رلیاں منانے کے مواقع فراہم کرتے تھے۔ کلکتہ پہنچتے ہی ہم نے الگ ہونے کی تدبیر کی۔ اب مجھے اچانک غائب ہونے کا ڈرامہ رچانا تھا، جس کے جواز میں پہلے ہی سے ایک گھڑی گھڑائی کہانی عثمان کے پاس موجود تھی۔ ہمارا وہ مخصوص سیف ہاؤس جو پہلے ہی سے ہمارا منتظر تھا، بس اسٹینڈ سے بمشکل 2 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس ٹھکانے تک پہنچنے میں ہم نے کم از کم 3 گھنٹے لگائے تھے، اور ان 3 گھنٹوں میں ہم نے کلکتے کی ایک ایک گلی کی یاترا کی، محض اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے کہ کوئی ہمیں چیک تو نہیں کر رہا۔ چالاک سے چالاک سیکیورٹی والا بھی اگر ہماری نگرانی کر رہا ہوتا تو ہم اسے ڈوج دینے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اپنے اس مخصوص ٹھکانے پر پہنچ کر میں تو غائب ہو گیا، جبکہ عثمان اپنے مشن پر چل دیا۔ ہم نے آئندہ ملاپ کے لیے RV سسٹم موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہیں ترتیب دے لیا تھا، اور یہ میری تربیت سے بالکل مختلف طرح کا انداز تھا۔ مجھے اپنی بہترین صلاحیتیں آزمانے کے لیے اب میدان میں آنا تھا۔ عثمان تو سیدھا اس حوالے تک پہنچ رہا تھا جس کا ذکر کیپٹن شرما نے کیا تھا، جبکہ میں مشرقی پنجاب کے ایک مونے سکھ کا روپ دھارے تازہ ہدایات لینے اپنے ٹھکانے کا رخ کر رہا تھا۔ یہ سیف ہاؤس پہلے سے سرگرم ہمارے ایک انتہائی قابل ایجنٹ نے قائم کیا تھا، اور اسے ایک طرح یہاں اسپائی ماسٹر کی حیثیت حاصل تھی۔ عموماً پہلی ہی مرتبہ لانچ کرنے والے ایجنٹ کا رابطہ ہائی کمان سے اتنی جلدی نہیں قائم کیا جاتا، پہلے اسے اپنے طور پر قدم جمانے کا موقع دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی معمولی سی غلطی بھی سارے گینگ کے پرخچے اڑا سکتی ہے۔ لیکن میں بھٹی سے کندن بن کر نکلا تھا۔ میرے افسران کو اعتماد تھا کہ میں مر تو سکتا ہوں، لیکن قابو آنے کی صورت میں اپنا ٹھکانہ نہیں بتا سکتا۔ پھر حالات میں اتنی تیزی سے اور اچانک تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں کہ میرے لیے اپنا ایک الگ جال بننے کو وقت ہی کہاں رہ گیا تھا۔ مجھے تو بہرحال پہلے سے قائم شدہ ایک نظام میں کسی جگہ فٹ ہو جانا تھا۔ یہ ٹھکانہ کلکتے کی ایک انتہائی گنجان آباد بستی میں تھا۔ میں شام کو اپنا حلیہ بدل کر ایک پنجابی مونے سکھ کا روپ دھارے وہاں اپنے ایک ساتھی کا منتظر تھا، جسے شام کو 5 بجے مجھ سے مل کر اگلی ہدایات مجھ تک پہنچانی تھی۔ ہمارے ملاپ کے لیے جو جگہ مقرر تھی وہ اسی آبادی کا ایک تفریحی پارک تھا۔ اب تک اس بارے میں میری معلومات یہی تھی کہ تفریحی پارک ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہوتا ہے، جس کے مختلف کونوں میں لوگ آبادی کے ہنگاموں سے الگ تھلگ تھوڑی دیر کے لیے سکون حاصل کرتے ہیں، لیکن یہاں گنگا الٹی بہہ رہی تھی۔ گاندھی پارک میں گھستے ہی مجھے یوں لگا جیسے میں کسی چڑیا گھر میں آن پھنسا ہوں۔ یہ گراؤنڈ ضرور تھا، خوبصورت باغ اور مصنوعی پہاڑی بھی چشمے سمیت یہاں موجود تھی، لیکن عوام، خدا کی پناہ! یہ پارک کسی جلسہ گاہ کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں سیاسی لیڈروں کے بجائے کسی مشہور فلم ایکٹریس کو تقریر کی دعوت دی گئی ہو۔ 5 بجنے میں بمشکل چند منٹ باقی تھے جب میں وہاں پہنچا اور پارک کے جنوبی دروازے سے ملحق دیوار کے قریب اپنے خیال میں دوسروں سے الگ تھلگ جا کر کھڑا ہو گیا۔ جاسوس کے لیے اپنی سروسز کا خطرناک ترین مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اسے کسی دوسرے ایجنٹ سے ملاقات کرنی ہوتی ہے۔ ہر وقت ذہن پر یہی خوف سوار رہتا ہے کہ دونوں میں سے اگر ایک بھی پولیس کی نظر میں آ چکا ہو تو دونوں بے موت مارے جائیں گے۔ دنیا کے بہترین جاسوس اپنی غلطی سے کم اور دوسروں کی غلطی سے زیادہ پکڑے گئے ہیں۔ جو شخص مجھ سے ملنے آ رہا تھا وہ ہمارا گھاگ ایجنٹ تھا، اور ایک لمبے عرصے سے یہاں قیام پذیر تھا۔ مجھے الجھن اس بات سے ہو رہی تھی کہ پہلی چوری ہی پر نہ پکڑا جاؤں، باقی تو سب خیریت تھی۔ جوں ہی گھڑی کی سوئیاں 5 پر رکیں، میں چوکنا ہو کر پارک میں آنے جانے والوں کا کن اکھیوں سے جائزہ لینے لگا۔ انہی میں وہ ذات شریف بھی موجود تھے جسے مجھ سے ملنا تھا، اور اگر وہ سیکیورٹی کی نظر میں آ چکا تھا تو میرے سیاد بھی انہی آنے جانے والوں میں موجود تھے۔ میں گردن موڑے ایک ہیرو قسم کے بزرگ کا جائزہ لے رہا تھا، جس پر مجھے اب تک یہی شک تھا کہ وہی میرا دوست ہے، کہ اچانک میں بدک گیا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، میری دائیں طرف سے گونجدار آواز سنائی دی، الکھ نرنجن! میں اس طرح اپنی جگہ سے ہٹا جیسے بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ شانت رہو بالکے! اسی ہٹے کٹے جوگی نے مجھے تسلی دی جس نے مجھے پہلے ڈرایا تھا۔ اس کے الفاظ سن کر میں چونکا۔
ہری اوم ہری اوم، میرے منہ سے گھبرائی سی آواز نکلی۔ دلی سے آیا ہے بچہ، دوسرا کوڈ ورڈ موصول ہوا۔ آگرہ سے بابا، ہم نے خفیہ لفظوں کا تبادلہ کیا۔ گھبراؤ نہیں بالکے، یہاں آنند ہی آنند ہے۔ آؤ بابا سے پرشاد لو، گیان دھیان جہاں سے ملے پالو بچہ، اس نے مجھے مطمئن کر دیا۔ ہم تو داس ہیں آپ کے بابا، میں نے بھی اسے اطمینان دلایا۔ ہم نے ان فکروں میں ایک دوسرے کو نہ صرف اپنی پہچان کروا دی، بلکہ اپنے اصلی ہونے کا یقین بھی دلا دیا تھا۔ کلکتے کی مرتی مارتی مخلوق کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کے پھڈے میں ٹانگ پھنسانے کی مہلت نکال سکے۔ ایسے مہارشی منی جٹ دھاری مختلف گروہوں، جوگیوں اور اوتاروں اور بھگوانوں کا روپ دھارے وہاں پھرتے رہتے ہیں۔ لوگوں کو ان سے صرف اس حد تک دلچسپی ہوتی ہے کہ بابا ترنگ میں سٹے کا نمبر بتا دے، اور اس نمبر کے چکر میں وہ بابا کے تلوے چاٹنے تک سے گریز نہیں کرتے۔ ہم دونوں گرو اور بالے کے باغ کے ایک کونے میں چائے کی کیتلی سامنے رکھے تھوڑی دیر بعد محو گفتگو تھے۔ جب بھی ہمیں کسی کے اپنی طرف متوجہ ہونے کا احساس ہوتا، بابا جی فوراً گفتگو کا انداز بدل دیتے۔ وہ ہمارے اسپائی ماسٹر تھے، اور مجھے بعد میں علم ہوا کہ انہوں نے کئی روپ بیک وقت دھار رکھے تھے۔ ہم موجودہ صورتحال پر بحث کرتے رہے، بالآخر ایک نتیجے پر پہنچ کر اٹھ گئے۔ جاتے جاتے وہ مجھے اچھا خاصا زاد راہ عنایت کر گئے تھے۔